फातिर 35वां सूरा है कुरान का, उसकी आयत नंबर 10 की तलावत का शर्फ हासिल किया। हमारा बड़ी अजीब आयत मुबारका है। परवरदिगार उसमें कह रहा है कि मन काना युरीदुल इज्जत, यानी कि जो शख्स भी इस ज़माने में, शख्स से मुराद औरत भी है और मर्द भी है, कि जो शख्स भी इस ज़माने में ये सोचता है कि उसको इज्जत चाहिए, वो अच्छी तरह जान ले, अच्छी तरह समझ ले कि सारी की सारी इज्जतों का खजाना, सारी की सारी इज्जतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास। जो शख्स भी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान करूँगी। पहली लाइन जो है कि मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहि इज्जतुल जमीअ, कि जो शख्स भी अपने जहन में कोई भी इज्जत की किस्में भी रखता है, वो तमाम की तमाम जितनी भी किस्में हैं इज्जत की, वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। और आगे आयत इलाही यसद कलिमात तय्यब, कि ये जो हमारे पाकीज़ा कलमात हैं जो हम अदा करते हैं अल्लाह के लिए, इंसानों के लिए, किसी के लिए जिनमें पाकीज़गी होती है, वो बुलंद होकर ऊपर जाती है। पाकीज़ा कलमात बुलंद होकर ऊपर जाती है। वह अमल सालिह यरफ़ा, लेकिन इन पाकीज़ा कलमात को, इन नज़रियात, इन अकायद को, इस ईमान को किस तरह से बुलंद करके ऊपर लेके जाते हैं? आमले स्वाले के जरिए। यानी थोड़ा सा यहीं पर ही आपको फिक्र देती हूँ कि अगर हमारे अमल स्वाले नहीं होंगे, यानी हर चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है? हमारे अमल पर, और वो भी स्वाले अमल। तो जब तक हमारे अमल स्वाले नहीं होंगे तो ये पाकीज़ा कलमात, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी सोच ऊपर नहीं बुलंद होगी अल्लाह के पास। अब आयत का तीसरा टुकड़ा, वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यिआत, वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यिआत इलैहि अज़ाबुन शदीद, के परवरदिगार कह रहा है ए हबीब इन लोगों से जाकर कह दो कि जो लोग चालबाजियाँ करते हैं, मक्कारियाँ करते हैं, उनको जाकर कह दो कि उनके लिए तो परवरदिगार कह रहा है मेरी तरफ से शदीद अज़ाब है। वह मकरू उलाइका हुआ या भूर, और उन्हें ये भी जाके कह दो ये जो तुम मकरो फरेब करते हो, इसको मैं परवरदिगार नीस्तो नाबूद करके रख दूँगा। तो मोमिनात, यहाँ पर एक कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस पूरी आया मुबारका में, बोला से इज्जत 2 बार मुकर्रर है। इज्जत माशाल्लाह पढ़ा लिखे आप हैं, सब लोग साहिब फहम भी हैं और साहिब इल्म भी हैं। आप लोगों को भी मतलब मालूम होगा, मुआयनी मालूम होगा कि इज़्ज़त का मतलब क्या है। और अगर लुग़त में देखा जाए तो इज़्ज़त का मुआयने है वो ताकत, इंसान की नफ्स की वो ताकत जो उसे मग़लूब होने से बचाए। इज़्ज़त वो तवानाई जो इंसान को शिकस्त खाने से बचाए, जो इंसान को नीचे गिरने से बचाए। तो वो इज्जत, वो ताकत, वो तवानाई, वो कुव्वत जो इंसान के नफ्स को शिकस्त खाने से, मग़लूब होने से, नीचे गिरने से बचाए, वो इज्जत है। और इज्जत के मुकाबले पर एक लफ्ज़ आया है, वो है ज़िल्लत।
عزت کے مقابلے پر ایک لفظ ہے، وہ ہے ذلت۔ تو مومنات، کہنا میں یہاں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو عزتیں ہیں اور یہ جو ذلت رسوائی ہے، یہ سب اللہ کی ہے۔ آپ مومنات نے ایسے ہی الفاظ عزت کے اور ذلیل ہونے ایک اور آیا مبارکہ میں بھی سنے، اور وہ آیا مبارکہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی سماعتوں سے اتنی بار گزرے ہیں کہ اگر جب میں آپ کے سامنے وہ آیا مبارکہ پڑھوں گی تو آپ سب فوراً اس آیا مبارکہ کی تلاوت میرے ساتھ کرنے لگیں گے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جو کہ ابھی آپ کے سامنے ندا نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں، اس کی حکومت ہے، وہ سب کی سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے۔ جسے چاہے وہ حکومت دے دے، جسے چاہے وہ حکومت چھین لے، جسے چاہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے وہ ذلیل و رسوا کر دے، یہ سب کچھ بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں۔ یہ وہ اب میں کہنا کیا چاہتی ہوں، یہ کوئی ایڈینڈم نہیں ہے۔ ایڈینڈم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بھی چیز میں اضافہ یا تبدیلی یا اس میں کمی کر دی جائے۔ یہ تو قانون مشیت ہے، یہ تو قانون مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت لے لے۔ اب یہی آیا مبارکہ کا استعمال دربار شام میں یزید ملعون نے کیا تھا، اس طرح سے کہ جب حسین ابن علی کا سر آیا تو اس میں اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں اور اللہ دوبارہ دے اور پھر پھوٹ جائے کہ اس نے ان آنکھوں سے گھور کے بی بی زینب کو دیکھا تھا اور اس آیا مبارک کی تلاوت کی تھی، یعنی اس آیا مبارک کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھ یہ جو تم تخت دیکھ رہی ہے نا، بی بی زینب کو جو مخاطب کیا تھا کہ یہ جو تم تخت دیکھ رہی ہے نا میرا، یہ سب اس اللہ کی طرف سے، اور یہ جو میری عزت جو مجھے ملی ہے یہ سب اس اللہ کی طرف سے۔ تو بے اختیار بی بی شہزادی زینب کے منہ سے الفاظ بے اختیار اسی آیا مبارکہ کی آیت نمبر 178 کے نکلے تھے، وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر یہ گمان نہ کرے، یعنی بی بی کے ان الفاظ میں قیامت تک یہ مہر لگا دی کہ بی بی کے سامنے آنے والا کوئی بھی شخص ہے، کتنا بھی رتبہ رکھتا ہے، کتنی بھی عزت رکھتا ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بی بی نے آیت پڑھ کر اس کو بتا دیا اور قرآن میں یہ مہر کے ساتھ الفاظ لگوا دیے پروردگار سے کہ آئندہ قیامت تک جب بھی یہ کوئی پڑھے اور سنے تو اس سے پتہ چل جائے کہ شہزادی کے مقابلے پر آنے والا جو بھی شخص ہے وہ کافر ہے۔ انما نملی لہم لِخَيْرِ انفسہم، پھر کیا کہا کہ یہ جو تم سمجھ رہا ہے نا، یہ جو تجھے ڈھیل ملی ہے، یہ جو تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، جسے تو اپنی عزت اور طاقت سمجھ رہا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ایسی اسما کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، کہ تو جتنا چاہے، انما کے بعد یہ وہ طاقت ہے، انما سنا یہ وہ طاقت ہے، میں بہت بار اپنی اس ممبر سے بیان بھی کر چکی ہوں، انما میں
وہ طاقت ہے کہ جو اس کے بعد ہے بس وہی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ذہن میں آتا ہے نا انما یرید اللہ لییصب, تو جو یہ طاہر ہے, جو یہ مطہر ہے, ان جیسا کوئی بھی نہیں. یعنی انبیاء بھی ہیں, سب ہیں, لیکن وہ کوئی. تو کیا کہا انما نملی یزدادوا اسما, کہ جس کو چاہے جتنے بھی گناہ میں اپنا اضافہ کر لے, اضافہ کر لے. وہ یہ نہ سمجھے کیوں اس کو اتنی ڈھیل ملی, کیوں اتنی مہلت ملی, تاکہ وہ جتنا چاہے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے. وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ڈھیل مجھے شاید میری عزت و توقیر کے لیے ملی. پھر آگے کیا کہا, آگے کہا کہ بلا ہم عذاب مہین. مہین کہتے ہیں ذلیل کو, کہ یہ جو بھی مہلت ہے یہ کیا ہے کہ ذلیل کرنے والا جو عذاب ہے. جس طرف جانا چاہ رہی ہوں وہ ہے سورہ الممتحنہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ولا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, کہ اے ایمان والو ایسی قوموں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا. من الآخرۃ, جو لوگ قد یائسوا یعنی جو لوگ مایوس ہیں کس سے, آخرت سے. ایسے لوگ جو آخرت سے بھی مایوس ہیں. کما یائسوا من الکفار فی اصحاب القبور, یعنی وہ لوگ جو ایک تو ان لوگوں سے بالکل دوستی نہ رکھنا جو آخرت کو بھی مایوسی سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کچھ ہوگا ہی نہیں. اور وہ کیسے ہیں, جیسے کافرین صاحب قبر سے, یعنی قبروں سے جیسے مایوس ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ قبروں سے مایوسی کرنے والا کون ہے, کافر ہے. قبروں سے مایوسی کرنے والا, رکھنے والا کون ہے, کافر ہے. مسلمانوں کو تو قبروں سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان, میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہی ہوں, ذرا میرے ساتھ چلیں کہ قبروں سے مایوس رہنے والا ہے کافر اور قبروں سے مایوسی نہیں رکھتا مسلمان. تو مومنات جو کہتے ہیں کہ ہم قبروں پہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں, قبروں کی یعنی قبر پرستی کرتے ہیں, ہم قبروں پہ نہیں جھکتے, نہ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. ہم تو صاحب قبر کو دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں. ہم صاحب قبر کو دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تمام قبریں صاحب قبر, صاحب احترام نہیں ہیں. ان میں سے کچھ تو مبارک ہیں, کچھ منحوس قبریں بھی ہیں. اس لیے ہم ہر قبر کے آگے نہ اپنا سر جھکاتے ہیں, نہ ہم ان سے عقیدت و احترام کرتے ہیں. اچھا, اب قبر سے بے احترامی اور قبر سے دوری کہاں سے کرتا ہے؟ یہ ایک روایت ہے جو کہ اب کبھی کبھی آف دی ریکارڈ بھی کوئی بات سن جاتا ہے. یہ تو آن دی ریکارڈ تھی, یہ اب کچھ آف دی ریکارڈ بھی بات ہے. وہ کیا کہ بڑی بڑی اباؤں والے, بڑی بڑی کباؤں والے ہیں, بڑے بڑے تیز رفتار بولنے والے ہولیے ہیں, شاید آپ کے ذہن میں آ جائے. انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے, بڑے ہی مبارک بزرگ ہیں, اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابلیس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا, میں نے اللہ سے کیوں ناراضگی مول لی. مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ کی بات کو سن لیتا, مان لیتا, اور اب میں کیا کروں. ویسے تو مجھے معلوم ہے اللہ کا دروازہ, یہ روایت بیان کرتے ہوں میں, کوئی اپنی طرف سے واقعہ بیان نہیں کرے. اس نے کیا سوچا کہ اب میں, کیونکہ دروازہ اللہ کا قیامت تک توبہ کا کھلا ہوا, یہ سب کو پتا ہے, آخری دم بھی نکل رہا ہو تو توبہ کر لے تو پروردگار قبول کر لے گا. اس پہ بھی آیت ہے, لیکن ابھی مجھے ادھر نہیں جانا. تو اس نے سوچا کہ رجیم دھکار آ گیا, تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں پروردگار کی طرف دوبارہ رجوع کروں, اس سے معافی مانگوں, توبہ کروں. ویسے تو اس سے چاہیے تھا عذر پیش کر دیتا, کہتا آدم کم سے تھے, میں
بوڑھا تھا, یہ عذر بھی پیش کر سکتا تھا, کیا خطائیں شہادی ہو گئی, بھائی بہت سارے عذر تھے, پیش کر دیتا اور پھر معافی ہو جاتی. بہرحال جب وہ اللہ کے پاس گیا, ابھی گیا نہیں, ابھی کیا کہ اللہ نے جب کہا کہ نکل جاؤ تم اس جگہ سے, جنت سے نکالا گیا, تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں قیامت تک تمام انسانیت کو بہکاؤں گا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اپنے کندھے پر بستر رکھ کر تبلیغ کی طرف نکل جاؤں گا. بھائی یہ بھی نہیں کہا تھا ابلیس نے. ابلیس نے کہا تھا میں تمام انسانیت کو, تیری انسانیت کو قیامت تک بھٹکاؤں گا, بہکاؤں گا. بہرحال اس کے دل میں احساس پیدا ہوا یہ اچھی بات ہے, اور وہ چل پڑا اور پھر گیا اور پروردگار سے اس نے دعا کی. تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم اب آ گئے ہو اور موقع ہے کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم آدم کے سامنے توبہ مطلب سجدہ نہ کر سکے. اب آدم زندہ نہیں, تو اب جاؤ کہ قبر آدم پر جا کر سچ کہو, سجدہ کرو, میں تمہاری توبہ کو قبول کر دوں. وہ چلا ہے توبہ کی روایت کے جملے, وہ چلا ہے اور پھر راستے میں اسے خیال آیا کہ جب میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں قبر آدم کو سجدہ کروں. یعنی کہنا میں چاہتی ہوں کہ جو آدم کی قبر کو کی توہین کرے اور جو قبر زینب کی توہین کرے وہ ابلیس ہے, وہ ابلیس ہے. اب میرے وہ جملے آئے کہ تمام عزت و خزانہ اللہ کے پاس ہے. دونوں نکالی گئی جنت سے, حضرت آدم علیہ السلام بھی اور ابلیس بھی, لیکن ایک نکالا گیا خلیفہ بنا اور ایک نکالا گیا ملعون بنا. تو تمام عزتوں کا خزانہ اس اللہ کے پاس ہے. اگر نہ ہوتا تو نہ ایک کو خلیفہ بنا کے نکالا جاتا اور نہ ہی دوسرا ملعون بن کر نکلتا. ہمیں تو بی بی زینب کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, تو ذرا دیکھیں بی بی زینب کی عبادت کی طرف تو دیکھیں. بی بی زینب کے مسائل ایک طرف, ان کی عبادتیں اور ریاضتیں ایک طرف. صرف رونا نہیں ہے مجلس میں آ کر کہ بی بی زینب کا نام لیا اور رونا شروع کر دیا. ان کو سمجھیے, ان کو سمجھنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہے. بی بی کے ایک ایک فعل میں حکمت ہے. وہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتی ہیں کس سے, عبادت کے ذریعے سے. کیا کہ کتنے ہی آلام, عصائب, مصائب کا ٹکراؤ ہو جائے لیکن عبادت کو ترک نہیں کرنا ہے. عاشورے کا دن بھی ہے اور شام غریبہ بھی ہے. بی بی ذوف کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے. امام سید سجاد جا کر پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر کہا کمزوری ہو گئی ہے لیکن عبادت کو ترک نہیں کیا. 11 محرم آئی ہے, سارے کی سارا کنبہ کٹ گیا ہے. ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں, فضائل سے بی بی کو بھی تو بدمانا ہے کہ سارا کنبہ کٹ گیا ہے. لوگوں کے نیزہ پر پیاروں کے سر ہیں لیکن بی بی ہے کہ عبادت کر رہی ہے. بی بی نے کیا بتایا ہے اپنی عبادت سے کہ اپنی عبادتوں کو, چاہے تم پر لاکھ طوفان آ جائیں مصائب کی, اس عبادت کو, اس کو ان مسائل کی آگ میں مت جھلسا دینا, آگ میں مت ضائع کر دینا. اپنی عبادتوں کو اسی طرح کرنا. اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ سے شام کی جانب روانہ ہوا. شہر ہمس ہے ایک جگہ پر, وہاں پر جا کر یہ قافلہ رکا اور اس قافلے کے دروازے پر شمر ملعون نے کھٹکھٹا کر کہا کہ ہمیں پانی چاہیے, ہم نے اپنی فوج کو پانی پلانا ہے. اور اس کے بعد سکینہ اسی طرح اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ شمر ملعون تمام فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے. مشکیزوں پہ مشکیزیں آ رہے ہیں اور کٹورا بھرتا ہے اور ایک ایک فوجی کو پانی دیتا ہے. ایسے میں سکینہ نے بی بی زینب کی طرف دیکھا اور کیا کہا, پھوپھی اللہ میں شمر سے پانی مانگ لوں. بی بی زینب نے کیا کہا کہ جاؤ سکینہ شمر سے پانی مانگ لو, اگر وہ پانی دے دیتا ہے تو تم پانی لے لے. اب سکینہ شمر کے پاس آئی ہے اور آخر زبان سے سکینہ نے کچھ نہیں کہا بلکہ کیا کیا, اسی طرح اپنی زبان دکھائی جیسے
ابھی سکینہ نے لفظ بھی نہیں محسوس کیا تھا پانی کا کہ شیون تازیانہ لے لے بنا لے. بی بی سکینہ کھڑی ہو گئی گھبرا کے, کانپنے لگی اور نیزے پہ باپ کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے بابا تمہاری بیٹی کو پانی کا احساس بھی نہیں کر سکتی, شیون تازیانہ لے کے پڑتا ہے. بابا سکینہ کیا کرے؟ اب یہ سارا قافلہ مدینہ پہنچ گیا. بیویوں کے پاس روز عورتیں آتی ہیں اور تعزیت کرتی ہیں اور واقعات پوچھتی ہیں. بی بی زینب سے پوچھتی ہیں کہ بی بی شہزادی زینب بتائیے کہ آخر وہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ کو زیادہ مسائل محسوس ہوئے. شہزادی زینب نے کہا ہر جگہ مسائل تھے, شام کے دربار اور بازاروں میں بھی بڑے مسائل تھے, لیکن شام کے قید خانے کی مصیبت نہیں بھولی جاتی. کیا ہوا بی بی, اس وہاں کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں وہ جو ننھی بچی تھی نا سہسالہ, شہزادی سے 6 سالہ تو شہزادہ محمد باقر بھی تھی, 3 سال کی تھے آپ کی شہزادہ. 6 سالہ شہزادی سکینہ ہر وقت روتی رہی. جب بھی سورج ڈوبتا تو اپنے بابا کو یاد کرتی اور کہتی کہ بابا کے سینے میں سونا ہے, اور پھر روتے روتے چپ کرتی اور سو جاتی. ایک رات مجھے ایسا لگا, شہزادی زینب کہتی ہے, ایک رات ایسا لگا کہ جیسے میرے سر پر کوئی شے ہے. جب میں نے ہاتھ کو سر پہ بڑھایا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا ہاتھ ہے, تو سکینہ کا ہاتھ تھا. میں نے کہا سکینہ کیا ٹھوک؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے, انہیں کا سر ڈوب گئی. بابا آئے تھے, ساتھ دادی فاطمہ بھی آئی تھی, ساتھ دادا علی بھی, مرتضیٰ بھی آئے تھے. اور دادی جانتی ہے کیا پوچھتی ہے کہ سکینہ تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے؟ پوچھتی ہے کہ سکینہ تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے, کیا اب بھی خون روان ہے؟ تمہارا کتا اب بھی وہی ہے جس میں خون رس گیا, خون کے دھبے نہیں گئے سکینہ, کیا تم نے کتا ابھی تک بدلا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا نہ بابا ہے نہ دادی ہے اور نہ ہی دادا ہے, میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی. اس کے بعد سکینہ اتنا روئی کہ بی بی زینب پہناتی ہے لیکن سکینہ نہیں پہنتی. کلثوم آگے بڑھی, کہا بی بی, کہا زینب مجھے دے دو. انہوں نے لیا, پھر بھی سکینہ نہیں پہنتی, چپ نہیں ہوتی. ایک بی بی سے دوسری اور دوسری سے تیسری بی بی لیتی, لیکن سکینہ ہے کہ روئی چلی جاتی. ایسے میں سید سجاد آگے بڑھی اور آ کر کہا کہ پھوپھی اماں مجھے دے دیجیے, میں چپ کرا دیتا ہوں. ایسے ہی سید سجاد نے لیا, تھوڑی دیر سکینہ روتی رہی اور پھر چپ ہو گئی. بی بی سے کہا کہ پھوپھی اماں سکینہ سو گئی ہے, کیا میں اسے نیچے لٹا دوں؟ تو پھوپھی بی بی زینب آگے بڑھی اور آ کر کہا کہ نہیں سید سجاد مجھے دے دو. جیسے ہی بی بی نے ہاتھ میں سکینہ کو لیا اور کہا ہائے بیٹا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے بی بی, ہائے کہتے نا کہ جی بھائی رو, پتہ نہیں اگلے سال ہونا بھی نصیب میں ملے نہ ملے, پتہ نہیں یہ زندگی بھی دوبارہ ملے نہ ملے. ہر جانے کیا وہ وقت ہوگا جب خیام جلے ہوں گے اور بیویاں نکلی ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ ایسے سب بکھر گئی جیسے تسبیح کی دانے. اجرکم من اللہ, والآخرہ دعا بنا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی الحسین, غالب الحسین, اولاد الحسین, واصحاب